अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। साहिर लुधियानवी के साथ आपके साथ। साहिर लुधियानवी जिनका असल नाम अब्दुल हई था, उर्दू की 20वीं सदी की शायरी में एक अहम मकाम रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इब्तिदा ही में ये बात भी कहना पड़ेगी कि वो उर्दू के गुज़श्ता सदी के सफ़े अव्वल के शोरा में शुमार नहीं हो सकते। देखिए, इक़बाल तो इक़बाल है, उसका मुकाबला तो हम किसी से नहीं कर सकते। इक़बाल के बाद जिन लोगों ने 20वीं सदी में शोहरत पाई, या जिनको हमने कहा कि ये उर्दू के बड़े शायर हैं, अपनी जगह जो ट्रेंड सेटर्स थे वो कुछ और लोग थे। फैज़ नज़म में, गज़ल में, फिर जोश मलियाबादी थे, फिर हसरत महानी, अख्तर शिरानी, फिर नून मीम राशिद, बहुत ख़ास नज़म का स्टाइल, मीरा जी, किसी हद तक मजीद अमजद, फिर इसमें नाम आ जाता है कि मुस्तफ़ा ज़ैदी वग़ैरह का एक और लाइन थी। इन में कहीं पे भी साहिर लुधियानवी का नाम नहीं आता, जिसको आप सफ़े अव्वल कहें, द फ्रंट रनर्स। हाँ, इनके बाद जिन लोगों का नाम आता है उसमें साहिर भी शामिल हैं। साहिर हैं, सैफुद्दीन सैफ हैं, असरारुल हक मजाज हैं, फिर अख्तर शिरानी तो नहीं, वो तो सफ़े अव्वल का शायर है, द ट्रेंड सेटर। फिर मजीद लाहौरी हैं, फराग गोरखपुरी हैं, सो मैनी। द सेकंड लाइन, उसमें साहिर लुधियानवी का नाम आता है, और अपने लिहाज से ये बहुत अहम शायर भी है कि इसका लहजा किसी और शायर से नहीं मिलता। ये किसी नई जहत का बानी नहीं है, फॉलो ये करता है फैज़ को, एहतजाज में, सोच में, एक्सपेरिमेंटेशन में, कि फैज़ का मुक़ल्लिद है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो उसको फैज़ से भी अलग रखती हैं। लेकिन ये ज़रा बात की बात, पहली बात हमने सिर्फ ये कही कि साहिर लुधियानवी को हम बड़ा शायर मानते हैं, अजीम शायर नहीं मानते। लेकिन इसी लेक्चर के आखिर में मैं आपको एक और कोटेशन भी सुनाऊंगा, लेकिन उसकी बात ज़रा बाद में करेंगे। यहाँ ये बात ज़रा उनकी लाइफ हिस्ट्री की जाए, और ये बात समझिएगा कि साहिर लुधियानवी की ज़िंदगी और उनकी शायरी अलग अलग नहीं। जो कुछ उनकी ज़िंदगी में हो रहा था वही उनकी शायरी में मुनक़िस भी हो रहा है, या जो उनकी शायरी है वो बुनियादी तौर पर उनकी ज़ात की ही एक एक्सटेंशन है। साहिर लुधियानवी यानी अब्दुल हई की पैदाइश 1921 की है। लुधियाना के नज़दीक एक गांव में उनकी पैदाइश हुई। बाप जागीरदार था, और रिवायती किस्म का जागीरदार। कई शादियां की, समझ सो कि एक जगह आया है कि साहब ने 11 शादियां की। इस बारे में मैं कोई यकीन से नहीं कह सकता, मैंने सिर्फ पढ़ा है इसलिए कह रहा हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि साहिर की वालदा को उनके बचपन में डिवोर्स हुई। साहिर कोई 12, 13, 14 साल के थे, 13-14 साल के, जब साहिर के वालिदैन में तलाक हुई
اور اس کے بعد ساحر اور ان کی والدہ پر ایک بڑا کڑا وقت آیا. جاگیردار صاحب کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مجھ سے الگ ہو جائیں. طلاق بھی دی, بیٹا بھی حاصل کرنا چاہتے تھے, مقدمہ بازی ہوئی, اور عبدالحی نے اپنی زندگی کا یہ 10-15 سال کا عرصہ بہت کڑا گزارا. پیسہ نہیں تھا, سماجی حیثیت نہیں تھی, معاشرے میں مقام نہیں تھا, باپ تنگ کر رہا تھا, تو ہر طرف سے. اور اس پر ایک جو یہ کہیے کہ اضافی فیکٹر تھا جو ہمارے لیے اہم ہو گیا, وہ ساحر کی شاعرانہ طبیعت اور ان کی حساسیت, سینسٹیوٹی. دیکھیں, شاعر جب تک کسی بات کو محسوس نہ کرے وہ کہہ نہیں سکتا. یا یہ کہیے کہ جب جذبہ اپنی شدت کی انتہا پہ پہنچ جائے تو پھر شاعری ہوتی ہے. ساحر کے ساتھ یہ بات ہے کہ وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں, جس محرومی سے, جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اور جس وجہ سے گزر رہے ہیں, ان کے والد اور ان کا جاگیردانہ مزاج, ایک مقتدر طبقہ, یہ بات ساحر کی شاعری کی بنیاد بن گئی. اپنی محرومی اور ظلم کرنے والا طبقہ, یہ شاعر کی شاعری ہے. یہاں سے ہم پھر آگے چلتے ہیں کہ ساحر نے میٹرک گورنمنٹ اسکول لدھیانہ سے کیا, کالج میں داخلہ لیا, لدھیانہ کالج میں نکالے اس لیے گئے کہ صاحب ایک بڑا زبردست قسم کا, دھانسو قسم کا عشق لڑا رہے تھے, اور وہ بھی پرنسپل کے لان میں بیٹھ کر. ککڈ آؤٹ, لاہور آئے. حرکتیں کچھ زیادہ نہیں بدلی تھیں, بی اے نہیں کر سکے, اور اس دوران میں انہوں نے لدھیانہ میں بھی لاہور میں بھی 2 جگہ یا 2 مختلف ہستیوں سے, ہم تو ہستیاں ہی کہیں گے, محبت کی, اور دونوں جگہ ناکام ہوئے. جو فریق ثانی کے والدین کا یہ خیال تھا کہ یہ کرتا کراتا کچھ نہیں ہے, شاعری کرتا ہے تو یہ کیا کر لے گا. اور ظاہر ہے ساحر صاحب بڑی بری طرح ناکام ہوئے, اور ان کی دونوں محبتیں ذرا امیر کبیر لوگ لے اڑے. اثر یہ ہوا کہ ساحر کے مزاج میں ایک تلخی آتی ہے, ایک بڑی شدت سے بٹرنس کا تاثر آتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طبقہ ہے, ایک کلاس ہے کہ جو ہم غریبوں کو جینے نہیں دیتی. اس کے جو ہم شاعرانہ صفات پڑھیں گے تب یہ بات دوبارہ آئے گی, لیکن یہاں تک یہ بات آئی کہ ایف ایس سی کی, بلکہ ایف اے کیا, گریجویشن نہیں کر سکے, اور اسی دوران میں وہ ایک شاعر کے طور پر مانے گئے. کیا ان کا نام سامنے آنا شروع ہو گیا. یہ ظاہر ہے 1930 کے آخری سال ہیں اور 1940 کا ابتدائی اشرا ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے لحاظ سے گریجویٹ بھی نہیں ہیں, بی اے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ شاہکار, ادب لطیف اور پھر خاص طور پر سویرا نامی رسالوں کے مدیر تو نہیں, نائب مدیر رہے.
اور یہ اپنے زمانے کے بڑے موقر پرچے تھے. They were highly esteemed magazines, literary magazines of their own time. اور پھر یہاں سے آپ ان کی جو لٹریری اسٹینڈنگ ہے اس کو جانیے اور سمجھیے. 1949 میں جب ان کی ایک کتاب تلخیاں سامنے آ چکی تھی، پاکستان سے ہجرت کر کے دہلی گئے اور پھر دہلی سے بمبئی پہنچ گئے. بمبئی جو فلمی صنعت کا مرکز تھا. ساحر 1940 کے بعد سے ہی بمبئی آتے جاتے رہے تھے اور وہاں وہ فلموں کے لیے گیت لکھ رہے تھے. یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. اس زمانے کے اکثر بڑے شاعروں نے فیض صاحب، جوش، قتیل سپاہی وغیرہ تو بہت زیادہ لکھے، لیکن بڑے نام تھے ان لوگوں نے فلموں کے لیے شاعری کی تھی. ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو فلمی شاعر الگ ہے اور جو اصل شاعر ہے وہ الگ ہیں. لیکن 1950 کے بعد ساحر لدھیانوی تقریباً 100% فلموں کے لیے وقف ہو گئے اور انہوں نے سنجیدہ شاعری کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں دیا. یہاں سے ساحر کی زندگی کا ایک یہ کہیے کہ آسودہ حال زمانہ شروع ہوتا ہے. 1920 سے لے کر 1921 سے لے کر تقریباً 1950 تک کا جو عرصہ ہے، 30 سال وہ ساحر نے بہت سخت گزارے. اور اس کے بعد فلمی شاعری شروع ہوئی اور کم سے کم انہوں نے اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر لیا. لیکن نقصان یہ ہوا کہ اردو ادب ایک بڑے پرومزنگ شاعر سے محروم ہو گیا. ایک ایسا شاعر کہ جو واقعی شاعری کی طرف توجہ دیتا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ صف اول کا شاعر نہ بنتا. خیر، یہ تو زمانہ ہے، تاریخ ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ 1950 سے لے کر 1980 تک، اپنی وفات تک، ساحر نے فلمی شاعری کی اور بڑے مارکے کی شاعری کی. بہت سے مقبول گیت فلمیں مقبول ہوئی صرف اس وجہ سے کہ ان میں ساحر کے گیت شامل تھے. اور ساحر نے فلمی شاعری کو ایک تک بندی کی سطح سے اٹھا کر واقعی شاعرانہ مزاج دیا ہے. اور اگر آپ 1950، 60 اور 70 کے عشرے کے گیت سنیں تو وہ اب بھی خوبصورت ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ اس وقت ساحر، کیفی اعظمی، گلزار، یہ وہ لوگ تھے جو واقعی شاعر تھے. انہوں نے فلموں کو بہت خوبصورت گیت دیے. اور ساحر کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس بٹرنس کو، اپنی تلخی کو ایک نیا رنگ دے دیا، ایک نئی سمت دے دی. وہ ترقی پسند تحریک سے متاثر ہیں. یہ میں نے شروع میں کہا کہ وہ فیض کے مقلد ہیں یا فیض کے مرید ہیں سوچ کے لحاظ سے، لیکن فیض سے الگ بھی ہیں. ساحر لدھیانوی نے کبھی ترقی پسند تحریک کو فارملی جوائن نہیں کیا. متاثر تھے لیکن اس میں شامل نہیں تھے. اور پھر یہی ان کی خصوصیت بن گئی یا یہی ان کی عظمت بن گئی. دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آخر میں آپ کو ایک کوٹیشن سنانا چاہوں گا. کوٹیشن ہے احمد ندیم قاسمی کی. قاسمی صاحب، احمد ندیم قاسمی
اپنی جگہ اردو ادب، شاعری، افسانہ نگاری، ناول نگاری کا ایک عظیم نام. انہوں نے ساحر کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ جب جذبے کی شدت، خیال اور آہنگ اپنے ماحول کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر شاعری بنتی ہے. اور یہ بات ساحر کے لیے 100% درست ہے. 4 باتیں ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں: جذبے کی شدت، خیال کی گہرائی، آہنگ جس کو آپ بحر ردیف قافیہ کر لیں، اظہار، اسلوب، اور پھر مشاہدہ. جب وہ ماحول کے ساتھ، آپ کی انوائرمنٹ کے ساتھ سیٹ ہو جائیں تو پھر شاعری جنم لیتی ہے. اور یہ تمام باتیں ہمیں ساحر لدھیانوی میں ملتی ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ساحر کی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے بطور شاعر. اس کے بعد پھر تاج محل پڑھیں گے. لیکن یہاں آ کر ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. جو معلومات آپ کو دی گئیں ان کو ذہن میں رکھے گا، کیونکہ انہی پر بنیاد کر کے ہم آگے چلیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.